गुड इवनिंग। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनिल। आप कैसे हैं? सब खैरियत है? और हाँ, मैं उर्दू में ही बात करूंगा। आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं बला झिझक पूछें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शैतान के खिलाफ जंग में मिकाइल फरिश्ता ने फतह हासिल की और यीशु मसीह ने भी शैतान पर फतह हासिल की। तो क्या इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि मिकाइल फरिश्ता और यीशु मसीह एक ही हैं? ये एक अहम सवाल है और इस पर मुख्तलिफ अकायद में मुख्तलिफ नजरियात पाए जाते हैं। अगर सिर्फ इस बुनियाद पर देखा जाए कि यीशु मसीह और मिकाइल फरिश्ते दोनों ने शैतान के खिलाफ जंग में फतह हासिल की, तो ये नतीजा निकालना मुश्किल हो जाता है कि वो एक ही शख्सियत है। फर्क की वजाहत। यीशु मसीह की हैसियत। यीशु को खुदा का बेटा और नजात दहिंदा माना जाता है और वो जमीन पर आया ताकि इंसानों के गुनाहों का कफारा दे। 2. मिकाइल फरिश्ता की हैसियत। मिकाइल एक फरिश्ता है जो खुदा के फौज की क़ियादत करता है और शैतान के खिलाफ जंग में शामिल होता है। अगरचे दोनों ने शैतान की कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके किरदार और हैसियत मुख्तलिफ हैं। यीशु अपनी कदरता और अख्तियार से काम करता है, जबकि मिकाइल खुदा के हुक्म के तहत काम करता है। इसलिए सिर्फ फतह हासिल करने की बुनियाद पर कहना कि दोनों एक हैं, एक मुकम्मल नतीजा नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल? मैं इसके मुतल्लिक यही कहता हूँ कि ये दोनों एक ही हैं। वजाहत कीजिएगा जरा। आपका नुक्ता नजर बहुत दिलचस्प है कि चूंकि यीशु मसीह और मिकाइल दोनों ने शैतान के खिलाफ जंग में फतह हासिल की, इसलिए वो एक ही हो सकते हैं। आइए अब बाइबल की रोशनी में देखते हैं कि आया ये नजरिया दुरुस्त है या नहीं। बगैर आयात का हवाला दिए उसकी वजाहत करते हैं। यीशु मसीह की हैसियत। यीशु मसीह को बाइबल में नजात दहिंदा और खुदा का बेटा कहा गया है। वो न सिर्फ शैतान पर फतह हासिल करते हैं, बल्कि दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बानी भी देते हैं। वो इंसानों की रहनुमाई करते हैं और उन्हें अबदी जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं। मिकाइल फरिश्ता की हैसियत। मिकाइल को बाइबल में एक ताकतवर फरिश्ता के तौर पर बयान किया गया है जो खुदा की फौज की क़ियादत करता है और बदी की कुव्वतों के खिलाफ जंग करता है। लेकिन बाइबल में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मिकाइल ने इंसानों के गुनाह का कफारा दिया या वो निजात दहिंदा है। क्या दोनों एक ही है? अगर हम देखें तो दोनों का किरदार मुख्तलिफ है। यीशु निजात दहिंदा और खुदा का बेटा है जिनकी परस्तश की जाती है। मिकाइल एक ताकतवर फरिश्ता है जो शैतान के खिलाफ जंग में क़ियादत करता है, मगर इसकी इबादत नहीं की जाती। लिहाजा सिर्फ इस बुनियाद पर कह दोनों ने शैतान पर फतह हासिल की, उन्हें एक मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाइबल में यीशु का किरदार कहीं ज्यादा बुलंद और मुनफरद है। आप इस बारे में मजीद क्या सोचते हैं? आपने कहा कि उनका दर्जा बुलंद और दोनों मुनफरिद नजर आते हैं। जरा इसकी मजीद वजाहत करें। यीशु मसीह और मिकाइल फरिश्ते के दरमियान मुनफरद फर्क और उनके दर्जात को बाइबल के मजमूई पैगाम की रोशनी में देखा जा सकता है, बगैर किसी मखसूस आयात का हवाला दिए। यन हैसियत और मकाम। यीशु मसीह खुदा का बेटा है जो जमीन पर आए ताकि इंसानों को निजात दे। उनका मकाम इंतहाई बुलंद है और वो हर चीज पर इख्तियार रखते हैं। एक फरिश्ता है जो एक जंगजू के तौर पर खुदा की फौज की क़ियादत करते हैं और बदी की कुव्वतों के खिलाफ जंग करते हैं, मगर वो खुद किसी को निजात नहीं देते। इख्तियार और ताकत यीशु की
اپنی قدرت اور اختیار ہے، وہ معجزے کرتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور حتمی انصاف کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ میکائیل کو جو بھی طاقت حاصل ہے وہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے اور وہ صرف خدا کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں۔ عبادت اور تعظیم یسوع کے پرستش کی جاتی ہے کیونکہ وہ نجات دہندہ ہیں اور انہیں تمام مخلوقات سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ میکائیل کی عبادت نہیں کی جاتی کیونکہ وہ ایک مخلوق ہیں اور ان کا کام خدا کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ نتیجہ یسوع اور میکائیل دونوں ہیبدگی کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن ان کے درجات میں بڑا فرق ہے۔ یسوع خدا کے بیٹے اور نجات دہندہ کے طور پر ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ میکائیل ایک طاقتور فرشتہ ہے جو خدا کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک ماننا درست نہیں ہوگا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیدائش سے پہلے یسوع مسیح کس صورت میں موجود تھے؟ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ان کا وجود ایک عام انسان کی طرح نہیں تھا، بلکہ بائبل کے مطابق وہ ازل سے خدا کے ساتھ موجود تھے۔ یسوع کی ازلی موجودگی، یسوع صرف اپنی پیدائش یعنی انسانی شکل میں دنیا میں آنے کے بعد وجود میں نہیں آئے، بلکہ وہ ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھے۔ ان کا وجود ایک الہی ہستی کے طور پر تھا جسے خدا کے کلام لوگوس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یسوع کی صورت پیدائش سے پہلے وہ ایک روحانی اور الہی ہستی کے طور پر موجود تھے جسے خدا نے ہر چیز کی تخلیق میں استعمال کیا۔ وہ خدا کے جلال میں شریک تھے اور دنیا کی تخلیق میں ان کا کردار تھا۔ وہ عام فرشتوں کی طرح نہیں تھے بلکہ ایک منفرد اور برتر مقام رکھتے تھے۔ زمین پر انسانی شکل میں آنے کا مقصد یسوع نے انسانی شکل میں دنیا میں آ کر نجات دہندہ کے طور پر کام کیا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکیں۔ نتیجہ، ان کی پیدائش سے پہلے وہ ایک روحانی اور الہی ہستی کے طور پر خدا کے ساتھ موجود تھے اور پھر مقررہ وقت پر وہ انسانی شکل میں دنیا میں آئے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کے مطابق روحانی حیثیت میں روحانی ہستی کے طور پر ہونا یعنی یسوع مسیح فرشتے کی صورت میں موجود تھے روحانی طور پر؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس پر مختلف مسیحی عقائد میں مختلف تشریحات موجود ہیں۔ اگر ہم بائبل کی مجموعی تعلیم کو دیکھیں تو یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ان کا وجود ایک عام فرشتے کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ ایک الہی ہستی کے طور پر خدا کے ساتھ موجود تھے۔ کیا یسوع ایک فرشتہ کی صورت میں موجود تھے؟ یسوع کو بائبل میں کہیں بھی ایک عام مخلوقی فرشتہ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، اگرچہ کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ میکائیل فرشتہ تھے، لیکن زیادہ تر روایتی مسیحی تعلیم کے مطابق یسوع کا مقام فرشتوں سے کہیں بلند ہے۔ یسوع کی حیثیت پیدائش سے پہلے وہ ایک روحانی اور الہی ہستی تھے جو ازل سے خدا کے ساتھ موجود تھے۔ وہ صرف ایک طاقتور فرشتہ نہیں تھے بلکہ خدا کے کلام لوگوس کے طور پر پہچانے جاتے ہیں جو تخلیق میں بھی شریک تھے۔ بائبل میں یسوع کو وہ ہستی کہا گیا ہے جو ہر چیز کی تخلیق میں شامل تھے، جبکہ فرشتے خود مخلوق ہیں جنہیں خدا نے ایک مخصوص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ وہ خدا کے بیٹے کے طور پر ہمیشہ سے موجود تھے اور فرشتوں سے برتر حیثیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ، یسوع کی پیدائش سے پہلے وہ کسی عام فرشتے یا مخلوق کی حیثیت میں نہیں تھے، بلکہ وہ خدا کے ساتھ ایک خاص الہی مقام رکھتے تھے اور بعد میں انسانی شکل میں دنیا میں آئے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
اچھا، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مقرب فرشتہ کی بلند آواز، مقرب فرشتہ جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ آئے گا، اور یسوع مسیح بھی نرسنگا پھونکا جائے گا، تو تب وہ ان کی آمد ہوگی، وہ دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ آخری وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں مماثلت نظر آتی ہے، تو یہاں بھی ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مقرب فرشتہ آئے گا، یعنی یسوع مسیح بھی آئیں گے، تو کیا مقرب فرشتہ میکائیل اور یسوع مسیح ایک ہے؟ یہوہ وٹنس یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ چونکہ بائبل میں یسوع مسیح اور مقرب فرشتہ، بزرگ فرشتہ کے بارے میں کچھ مشابہتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر روایتی مسیحی تعلیمات اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہوہ وٹنس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چونکہ بائبل میں ذکر ہے کہ مقرب فرشتہ کی بلند آواز کے ساتھ وہ دوبارہ آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع اور مقرب فرشتہ ایک ہی ہستی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یسوع وہی ہیں جنہیں میکائیل فرشتہ کہا جاتا ہے۔ تو روایتی مسیحی، زیادہ تر مسیحی فرقے جیسے کیتھولک، پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈوکس کلیسیا اس نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے مطابق یسوع اور مقرب فرشتہ میں فرق ہے۔ یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے جو ازل سے خدا کے ساتھ موجود ہے، جبکہ مقرب فرشتہ ایک مخلوق ہے۔ مقرب فرشتہ یسوع کے دوبارہ آنے کا اعلان کرے گا، لیکن وہ یسوع نہیں ہے۔ جب بائبل کہتی ہے کہ یسوع کے آنے پر مقرب فرشتہ کی آواز سنائی دے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یسوع کے آنے کا اعلان ایک فرشتہ کرے گا۔ کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ اگر ہم بائبل کی مجموعی تعلیمات کو دیکھیں تو ایسا کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا کہ یسوع اور مقرب فرشتہ ایک ہی ہیں۔ یسوع کو ایک منفرد حیثیت دی گئی ہے جو فرشتوں سے برتر ہے۔ نتیجہ یہودنس کے عقیدے کے مطابق یسوع اور میکائیل مقرب فرشتہ ایک ہیں، لیکن روایتی مسیحی عقائد کے مطابق یسوع خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ ہیں، جبکہ میکائیل اور دوسرے مقرب فرشتے صرف خدا کے خادم ہیں۔ اس لیے زیادہ تر مسیحی عقائد میں یسوع اور مقرب فرشتے کو ایک نہیں مانا جاتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے یہوہ وٹنس کا ذکر کیا، تو کہا جاتا ہے کہ میکائیل فرشتہ مقرب فرشتہ ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ یسوع مسیح کا بھی رتبہ بہت زیادہ بلند ہے، تو کیا ہمیں دونوں ہی ایک نظر نہیں آتے کہ اس کا بھی رتبہ بلند ہے اور یسوع مسیح کا بھی رتبہ بلند ہے؟ تو کیا یہ ایک نہیں ہے؟ یہوہ وٹنس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا درجہ عام فرشتوں سے بلند ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مقرب فرشتہ، خاص طور پر میکائیل، ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اسی بنیاد پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ یسوع اور میکائیل ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ کیا یسوع اور مقرب فرشتہ دونوں بلند مقام رکھتے ہیں؟ ہاں، دونوں کا مقام بائبل میں بلند دکھایا گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ یسوع کو خدا کا بیٹا، نجات دہندہ اور دنیا کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ میکائیل کو ایک مقرب فرشتہ کہا گیا ہے جو خدا کے احکامات کے تحت کام کرتا ہے۔ سردار فرشتہ کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ وٹنس یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ میکائیل سردار فرشتہ کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یسوع ہی ہے، لیکن سردار فرشتہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یسوع مسیح سے برابری رکھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان ایک قائد ہے، جبکہ یسوع کا درجہ فرشتوں سے کہیں بلند ہے۔ یسوع اور مقرب فرشتے میں بنیادی یسوع
مسیح کی عبادت کی جاتی ہے جبکہ میکائیل کو کبھی عبادت کے قابل نہیں کہا گیا۔ یسوع کے پاس خود نجات دینے کا اختیار ہے جبکہ میکائیل صرف خدا کی مرضی کے تحت کام کرتا ہے۔ بائبل کے یہ براہ راست یہ نہیں تھی کہ یسوع ہی میکائیل ہے۔ نتیجہ یہ سچ ہے کہ دونوں کا مقام بلند ہے، لیکن روایتی مسیحی تعلیمات کے مطابق یسوع اور مقرب فرشتہ کو ایک نہیں مانا جاتا کیونکہ یسوع کا درجہ میکائیل سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اب اپنی اسی بات کی وضاحت کریں مزید۔ یقیناً میں اپنی بات کو مزید واضح انداز میں بیان کرتا ہوں۔ یہوہ وٹنس کا نظریہ۔ یہوہ وٹنس کا ماننا ہے کہ یسوع اور میکائیل مقرب فرشتہ ایک ہی ہستی ہیں کیونکہ دونوں کو شیطان کے خلاف جنگ میں دکھایا گیا ہے۔ یسوع کا درجہ عام فرشتوں سے بلند ہے اور میکائیل بھی فرشتوں کا سردار، اس لیے وہ یسوع ہی ہے۔ جب یسوع دوبارہ آئیں گے تو مقرب فرشتہ کی آواز سنائی دے گی جو اس بات کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ یسوع اور میکائیل ایک ہیں۔ روایتی مسیحی نظریہ۔ زیادہ تر مسیحی فرقے کیتھولک، پروٹسٹنٹ، آرتھوڈوکس کہتے ہیں کہ یسوع اور میکائیل ایک نہیں ہے کیونکہ یسوع کی حیثیت وہ خدا کا بیٹا ہے اور ہمیشہ سے خدا کے ساتھ موجود ہے۔ ان کی عبادت کی جاتی ہے کیونکہ وہ نجات دہندہ اور دنیا کے بادشاہ ہیں۔ وہ خود لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور نجات دیتے ہیں۔ میکائیل کی حیثیت۔ وہ خدا کے حکم سے کام کرنے والا مقرب فرشتہ ہے۔ وہ فرشتوں کا سردار ہے لیکن وہ یسوع کی طرح نجات نہیں دیتا۔ بائبل میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ میکائیل کی عبادت کی جائے۔ بنیادی فرق مسیح، میکائیل فرشتہ۔ خدا کا بیٹا مقرب فرشتہ عبادت کے لائق عبادت نہیں کی جاتی، گناہ معاف کر سکتے ہیں، صرف خدا کے حکم کے تحت کام کرتے ہیں، نجات دہندہ، خدا کے منصوبے میں ایک خدمت گزار۔ نتیجہ یہوہ وٹنس کی دلیل کہ چونکہ دونوں کا درجہ بلند ہے اس لیے وہ ایک ہی ہے ایک کمزور دلیل ہے، کیونکہ بادشاہ اور وزیر دونوں کا مقام اہم ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک نہیں ہوتے۔ یسوع کی حیثیت الہی ہے جبکہ میکائیل ایک مخلوق ہے، لہذا بائبل کے مجموعی پیغام کے مطابق یسوع اور میکائیل ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ فرشتوں میں پہلوٹا کون ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح جو ہیں وہ انسانوں میں پہلوٹے ہیں۔ آپ نے پہلوٹا کے بارے میں سوال کیا جو بائبل میں ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اور فرشتوں میں پہلوٹے کا کیا مطلب ہے۔ بائبل میں پہلوٹا کا مطلب صرف پہلا پیدا ہونے والا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقام اور اختیار کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ کسی کو پہلوٹا کہنا ضروری نہیں کہ وہ سب سے پہلے تخلیق کیا گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بلند مقام پر ہے۔ یسوع مسیح اور پہلوٹا۔ بائبل میں یسوع کو پہلوٹا کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیزوں میں اول درجہ رکھتے ہیں، وہ سب پر اختیار رکھتے ہیں اور سب سے برتر ہیں۔ وہ تمام تخلیق پر مقدم ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور سب کچھ ان کے ذریعے بنایا گیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والے پہلوٹے بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی قیامت نے انسانوں کے لیے نجات کا راستہ کھولا۔ فرشتوں میں پہلوٹا کون ہے؟ بائبل میں کہیں بھی یہ واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ کسی فرشتے کو پہلوٹا کہا جائے، کیونکہ تمام فرشتے خدا کی مخلوقات ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی یسوع کے برابر کا درجہ حاصل نہیں۔ 4. کیا یسوع فرشتوں میں پہلوٹا ہے؟
یہوہ وٹنس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر یسوع پہلوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مخلوق میں سے ہیں، یعنی ایک فرشتہ کی طرح تخلیق کیے گئے۔ لیکن روایتی مسیحی عقیدہ کہتا ہے کہ یسوع تخلیق کا حصہ نہیں بلکہ خالق کے ساتھ ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور فرشتوں سے مختلف ہیں۔ نتیجہ، یسوع کو پہلوٹا کہنا ان کی بلند حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ انہیں مخلوق میں شامل کرتا ہے۔ بائبل میں کسی بھی فرشتے کو پہلوٹا نہیں کہا گیا کیونکہ فرشتے یسوع کے تابع ہیں۔ اگرچہ یہوہ وٹنس کہتے ہیں کہ یسوع ایک بلند فرشتہ میکائیل ہے، لیکن بائبل میں کہیں بھی یسوع کو فرشتوں کی مخلوق میں شمار نہیں کیا گیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نے جب دنیا کو بنایا، تخلیق کیا، پیدا کیا، یا دنیا کو خدا جب بنا رہا تھا تو کیا فرشتوں نے اس دنیا کی تخلیق میں، اس کو بنانے میں، پروان چڑھانے میں مدد کی تھی؟ نہیں، بائبل کے مطابق فرشتوں نے دنیا کی تخلیق میں خدا کی کوئی مدد نہیں کی۔ دنیا کی تخلیق مکمل طور خدا کے حکم اور قدرت سے ہوئی۔ یہ تخلیق کا واحد خالق کون؟ بائبل میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ صرف خدا نے زمین، آسمان اور ہر چیز کو پیدا کیا۔ خدا نے کلام کے ذریعے سب کچھ تخلیق کیا اور کسی بھی فرشتے یا مخلوق نے اس عمل میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو یسوع اور تخلیق، بائبل میں یسوع مسیح کو تخلیق میں شامل دکھایا گیا ہے لیکن فرشتوں کو نہیں۔ یسوع کو خدا کے کلام لوگوس کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے تمام چیزیں تخلیق ہوئی۔ فرشتے تخلیق میں شامل کیوں نہیں؟ فرشتے خود بھی خدا کی مخلوق ہیں، یعنی وہ بھی تخلیق کیے گئے۔ بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ فرشتے دنیا بنانے میں شریک تھے۔ فرشتوں کا کام خدا کی عبادت کرنا، اس کے احکامات کو پورا کرنا اور انسانوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ تخلیق کرنا۔ نتیجہ، خدا ہی واحد خالق ہے اور فرشتے تخلیق کے عمل میں شامل نہیں تھے۔ یسوع مسیح کا کردار تخلیق میں تھا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ازل سے موجود ہیں، لیکن فرشتے مخلوق ہیں اور ان کا کام تخلیق نہیں بلکہ خدمت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب خدا اس دنیا کو بنا رہا تھا، تخلیق کر رہا تھا، پیدا کر رہا تھا، بنا رہا تھا، تو اس وقت فرشتے موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر فرشتے دنیا کی تخلیق میں شامل نہیں تھے تو کیا وہ اس وقت موجود تھے؟ اور اگر تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ آئیے اسے بائبل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ کیا فرشتے دنیا کی تخلیق سے پہلے موجود تھے؟ جی ہاں، بائبل کے مطابق فرشتے دنیا کی تخلیق سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور تمام جاندار پیدا کیے تو فرشتے اس وقت پہلے سے موجود تھے اور تخلیق کے عمل کو دیکھ رہے تھے۔ فرشتے تخلیق کے دوران کیا کر رہے تھے؟ بائبل میں اشارہ ملتا ہے کہ جب خدا نے دنیا تخلیق کی تو فرشتے خوشی منا رہے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ بائبل کے مطابق جب خدا زمین کی بنیاد رکھ رہا تھا تو صبح کے ستارے گانے لگے اور خدا کے فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرشتے بطور گواہ تخلیق کے عمل کو دیکھ رہے تھے اور خدا کی شان کی تعریف کر رہے تھے۔ فرشتوں کا اصل کام کیا تھا؟ فرشتے دنیا بنانے میں شریک نہیں تھے، لیکن ان کا ایک مخصوص مقصد تھا، خدا کی عبادت کرنا۔ وہ ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کے احکامات بجا لانا۔
وہ خدا کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔ انسانوں کی مدد کرنا۔ بعد میں خدا نے فرشتوں کو انسانوں کے تحفظ اور رہنمائی کے لیے مقرر کیا۔ نتیجہ، فرشتے دنیا کی تخلیق سے پہلے موجود تھے، کیونکہ وہ خود بھی خدا کی تخلیق کا حصہ ہے۔ جب خدا دنیا بنا رہا تھا تو وہ خوشی منا رہے تھے اور خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کا تخلیق میں کوئی کردار نہیں تھا، کیونکہ خدا نے دنیا اپنی قدرت سے بنائی، بغیر کسی مدد کے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اچھا، تو خدا نے فرشتوں کو استعمال کیوں نہیں کیا دنیا بنانے میں، تخلیق کرنے میں، پیدا کرنے میں، ہر کام میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ اگر خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اور وہ طاقتور اور فرمان بردار مخلوقات ہیں، تو خدا نے انہیں دنیا کی تخلیق میں کیوں شامل نہیں کیا؟ اس کی چند اہم وجوہات ہو سکتی ہیں۔ صرف خدا ہی خالق ہے۔ بائبل میں بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ صرف خدا ہی خالق ہے اور تخلیق کا عمل مکمل طور پر اسی کی قدرت اور حکمت سے ہوا۔ اگر فرشتے تخلیق میں شامل ہوتے تو اس سے یہ تاثر مل سکتا تھا کہ تخلیق میں خدا کے علاوہ بھی کوئی طاقتور ہستی شریک تھی، جو بائبل کے مطابق درست نہیں ہے۔ فرشتے خود بھی مخلوق ہیں۔ فرشتے بھی خدا کی تخلیق کا حصہ ہیں، اس لیے وہ خود تخلیق نہیں کر سکتے۔ صرف وہی ہستی جو اصل سے موجود ہے، یعنی خدا، تخلیق کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ فرشتے محدود طاقت رکھتے ہیں اور صرف خدا کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن نئے وجود کو پیدا کرنے کی صلاحیت صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا کی شان اور قدرت کا اظہار۔ خدا نے تخلیق کے عمل کو تنہا انجام دیا تاکہ اس کی قدرت، حکمت اور شان واضح ہو۔ اگر فرشتے شریک ہوتے تو لوگ ان کی طرف بھی توجہ دیتے، جبکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ساری حمد و ثنا صرف خدا کے لیے ہے۔ تخلیق خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا اور کائنات کو اس کے لیے تیار کیا جو اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایک ذاتی عمل تھا جس میں خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنایا، بغیر کسی کی مدد کے۔ نتیجہ، خدا نے فرشتوں کو تخلیق میں شامل نہیں کیا، کیونکہ صرف وہی خالق ہے اور تخلیق کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ فرشتے خدا کی تخلیق کو دیکھ کر خوشی منا رہے تھے، لیکن وہ خود تخلیق کا حصہ نہیں تھے۔ اس کا مقصد خدا کی قدرت، حکمت اور محبت کو نمایاں کرنا تھا، تاکہ انسان جان سکیں کہ صرف خدا ہی لائق عبادت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک سوال میں پہلے کر چکا ہوں، یہ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش 2 دفعہ ہوئی۔ پہلی جب دنیا کو بنایا جا رہا تھا تب، اور اگر ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہے، یا اسے ہم کس طور پر دیکھیں گے، یا نہیں ہوئی؟ دوسری چیز کہ یسوع مسیح کی دوسری پیدائش جو ہے وہ کنواری مریم سے ہوئی، کیا یہ یسوع مسیح کی دوسری پیدائش تھی؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا یسوع مسیح کی 2 پیدائشیں ہوئیں، ایک روحانی طور پر اور دوسری جسمانی طور پر؟ آئیے اسے بائبل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع کی پہلی پیدائش، ازل میں موجودگی۔ بائبل کے مطابق یسوع ازل سے موجود تھے۔ وہ کسی خاص وقت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمیشہ سے خدا کے ساتھ تھے، اور سب چیزیں انہی کے وسیلے سے بنائی گئیں۔ یسوع کو خدا کا کلام لوگوس کہا جاتا ہے، جو شروع سے خدا کے ساتھ تھا۔ لہذا اگر کوئی یسوع کی پہلی پیدائش کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ازل سے موجود تھے اور وقت کے ساتھ خدا نے انہیں دنیا میں ظاہر کیا۔ یسوع کی دوسری پیدائش۔
دنیا میں جسمانی طور پر آنا، جب زمپا یسوع کنواری مریم سے پیدا ہوئے تو وہ انسانی جسم میں دنیا میں آئے۔ یہ ایک معجزہ تھا کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے مریم کے بطن میں آئے اور ان کا باپ کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ یسوع کی وہ پیدائش ہے جسے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے جب وہ ایک انسان کی صورت میں دنیا میں آئے۔ کیا یسوع کی کوئی اور پیدائش ہوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ ایک نئی پیدائش کی مانند تھا کیونکہ وہ قیامت کے بعد ایک جلالی جسم میں ظاہر ہوئے، لیکن یہ حقیقی پیدائش نہیں بلکہ جیتنا، ریزریکشن تھا۔ بائبل میں اسے پہلو تھا۔ کہا گیا ہے کیونکہ یسوع پہلے ہیں جو مردوں میں سے جی اٹھے اور کبھی دوبارہ نہیں مریں گے۔ یسوع کی دو پیدائشوں کا تصور در سطح نہیں ہے کیونکہ وہ حاصل سے موجود تھے۔ ان کی واحد جسمانی پیدائش مریم کے ذریعے ہوئی جب وہ انسان بنے۔ قیامت کون ہی پیدائش نہیں بلکہ جلالی جسم میں تبدیلی کا جا سکتا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ فرشتے کا یا فرشتوں کا انسانی جسم میں ظاہر ہونا اور فرشتے کا انسان ہونا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں انسان بن جانا، یہ دونوں باتیں بائبل میں مختلف ہیں۔ آئیے ان کے فرق کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ فرشتے کا انسانی جسم میں ظاہر ہونا۔ بائبل میں کئی بار فرشتے انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں انسان نہیں بنتے۔ فرشتے اپنی اصل فطرت میں روحانی مخلوق ہیں لیکن وہ بعض اوقات انسانوں کے سامنے جسمانی شکل میں آتے ہیں تاکہ وہ ان سے بات کر سکیں یا کوئی پیغام پہنچا سکیں۔ مثالیں، ابراہیم کے پاس 3 مہمان آئے جن میں سے 2 فرشتے تھے اور ایک خداوند کا نمائندہ تھا۔ جبرائیل فرشتہ کنواری مریم کے پاس انسانی صورت میں آیا اور اسے یسوع کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ لوکایا 22۔ فرشتے سدوم و عمورہ میں لوط کے پاس آئے اور اسے بچانے کے لیے انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ فرشتے انسانی جسم میں ظاہر تو ہوئے لیکن وہ حقیقت میں انسان نہیں بنے اور نہ ہی وہ انسانوں کی طرح پیدا ہوئے یا رہے۔ وہ بس ایک خاص مقصد کے لیے آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ فرشتے کا حقیقت میں انسان بن جانا یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے اور بائبل میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ حقیقت میں ایک انسان بن گیا ہو۔ فرشتے انسان نہیں بنتے کیونکہ فرشتے اور انسان 2 الگ الگ مخلوقات ہیں۔ فرشتے روحانی مخلوق ہیں جبکہ انسان جسمانی مخلوق ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نسل نہیں بڑھاتے جبکہ انسانوں کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ فرشتہ حقیقت میں انسان بن گیا تو بائبل میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یسوع مسیح کا انسان بنا فرشتوں سے مختلف ہے۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو یہ ایک منفرد معاملہ تھا کیونکہ وہ ہمزہ کے فرشتے نہیں تھے بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ وہ حقیقی انسان بنے کیونکہ وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، کھاتے پیتے تھے، دکھ درد محسوس کرتے تھے اور آخر میں صلیب پر جان دی۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم خلوق کے لحاظ سے انسانوں سے مختلف ہیں۔ نتیجہ، فرشتے بعض اوقات انسانی جسم میں ظاہر ہو سکتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں انسان نہیں بنتے۔ فرشتے اور انسان دوالگال کے مخلوقات ہیں اور کوئی فرشتہ کبھی انسان میں تبدیل نہیں ہوا۔ یسوع مسیح کا انسان بننا منفرد تھا کیونکہ وہ خدا کے بیٹے تھے، فرشتہ نہیں۔ آپ کے خیال میں یہ وضاحت کی سیلگی کوئی اور سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ یہ ایک گہرا اور سنجیدہ سوال ہے۔ الوہیت کی ساری معموری یسوع میں ہونا اور فرشتوں کے لحاظ سے الوہیت کی معموری کو سمجھنا، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔
الوحیت کی ساری معموری یسوع میں ہونا۔ بائبل میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الوحیت کی پوری معموری یسوع مسیح میں بستی ہے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح میں خدا کی تمام صفات اور قدرت موجود تھے۔ وہ محض آئکن بھی فرشتہ یا مخلوق نہیں تھے، بلکہ خود خدا کی ذات کا مکمل اظہار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں خدائی قدرت کے اظہار کیے، جیسے معجزے دکھانا، گناہوں کو معاف کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع میں خدا کی ذات کی پوری معموری پائی جاتی ہے۔ وہ کسی اور ہستی سے بڑھ کر ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی۔ فرشتوں کے لحاظ سے الوحیت کی معموری فرشتے بائبل کے مطابق محض خدا کے خادم اور مخلوق ہیں۔ وہ طاقتور اور نورانی ہستیاں ضرور ہیں، لیکن ان میں الوحیت کی معموری نہیں ہے۔ فرشتے خدا کی طرح قادر مطلق نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، جبکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ خود خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لیکن ان میں خود الوحیت نہیں ہوتی۔ وہ خدا کے پیغامبر ہیں، لیکن وہ خدا کی طرح خود مختار نہیں۔ وہ طاقتور ہیں، لیکن خدا کی قدرت کے محتاج ہیں۔ اس لیے فرشتوں کے حوالے سے الوحیت کی معموری کا تصور نہیں پایا جاتا، کیونکہ وہ خود خدا نہیں بلکہ اس کی مخلوق ہے۔ نتیجہ، یسوع مسیح اور فرشتوں میں فرق۔ یسوع میں الوحیت کی ساری معموری ہے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ خود خدا کی ذات میں شریک ہیں۔ فرشتے طاقتور، پاکاور، نورانی مخلوق ہیں، لیکن ان میں الوحیت نہیں ہے۔ یسوع کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن فرشتوں کی عبادت بائبل میں منع کی گئی ہے۔ یسوع دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے سکتے ہیں، جبکہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا یہ وضاحت آپ کو سمجھ آئی یا مزید تفصیل چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ یسوع مسیح ایک فرشتہ تھے یا میکائیل فرشتہ اور یسوع مسیح ایک ہی ہیں، تو بائبل کی کئی بنیادی تعلیمات کی مخالفت ہوگی۔ یہاں ایسے نکات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح فرشتہ نہیں ہو سکتے اور میکائیل فرشتہ یسوع مسیح نہیں ہو سکتے۔ یسوع مسیح کو عبادت دی جاتی ہے، لیکن فرشتوں کو نہیں۔ بائبل میں بار بار یسوع مسیح کی عبادت کی جاتی ہے، مثلا متی 4 عبرانیوں 29، اور وہ عبادت قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب بھی کسی نے فرشتے کی عبادت کرنے کی کوشش کی تو فرشتے نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ صرف خدا کی عبادت کرو۔ مکاشفہ صفحہ 30 اگر یسوع مسیح محض ایک فرشتہ ہوتے تو وہ عبادت قبول نہیں کرتے۔ یسوع کو خدا کا بیٹا کہا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے جو خدا کی ذات کا کامل اظہار ہے۔ دوسری طرف فرشتوں کو خدا کے بیٹے تو کہا گیا ہے، لیکن وہ خدا کی ذات کا مکمل اظہار نہیں ہے۔ اگر یسوع محض ایک فرشتہ ہوتے تو وہ خدا کا بیٹا نہیں کہلا سکتے تھے۔ یسوع نے گناہ معاف کیے جو کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے کئی مواقع پر لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ Markus 2:5 said, Loka Loparis 49۔ بائبل کے مطابق صرف خدا گناہ معاف کر سکتا ہے اور فرشتے ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر یسوع ایک فرشتہ ہوتے تو وہ یہ اختیار نہیں رکھتے۔ یشتول، یسوع تمام چیزوں کے خالق ہیں، لیکن فرشتے خود مخلوق ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ یسوع کے وسیلے سے سب کچھ پیدا ہوا، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر۔ یوحنا 1 کلسیوں 1:6۔ میکائیل فرشتہ خود ایک مخلوق ہیں، یعنی وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر یسوع مسیح میکائیل فرشتہ ہوتے تو وہ خالق نہیں ہو سکتے تھے۔ اشبائی، فرشتے خدا کے خادم ہیں، لیکن یسوع خدا کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہیں۔
عبرانیوں ان 8 میں خدا یسوع سے کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت ابدال آباد رہے گا۔ فرشتے خدا کے خادم ہیں اور اس کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ عبرانیوں، اگر یسوع ایک فرشتہ ہوتے تو وہ خدا کے ساتھ تخت پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یسوع مسیح کو دنیا کا منصف بنایا گیا، لیکن فرشتے صرف خدا کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ یسوع کو قیامت کے دن انسانوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ یوحنا بابتیوں فضدی، فرشتے فیصلہ نہیں کرتے بلکہ صرف خدا کے احکامات بجا لاتے ہیں۔ اگر یسوع محض ایک فرشتہ ہوتے تو وہ قیامت کے دن منصف نہ ہوتے۔ یسوع کا نام سب سے اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی برتر۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کا نام ہر نام سے اعلیٰ ہے اور سب گھٹنے اس کے سامنے جھکیں گے۔ فلپیوں 2، فرشتوں کے نام اعلیٰ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ یسوع کے نام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر یسوع مسیح میکائیل ہوتے تو ان کا نام سب سے اعلیٰ نہ ہوتا۔ یسوع نے موت پر فتح پائی لیکن فرشتے موت پر اختیار نہیں رکھتے۔ یسوع نے اپنی جان دی اور خود مردوں میں سے جیے تھے۔ مکاشفہ 1 ہے۔ کسی بھی فرشتے کے پاس یہ قدرت نہیں کہ وہ خود کو زندہ کرے۔ اگر یسوع ایک فرشتہ ہوتے تو وہ خود مردوں میں سے نہیں جی سکتے تھے۔ بائبل میں کہیں بھی میکائیل کو خدا کے بیٹے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ میکائیل کو صرف سردار فرشتہ کہا گیا ہے، لیکن وہ کہیں بھی خدا کے بیٹے یا مسیح کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ مکاشفہ نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح میکائیل ہوتے تو بائبل میں یہ صاف لکھا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر میکائیل ہی یسوع ہوتے تو بائبل اس کا ذکر کرتی نہیں کرتی۔ اگر یسوع میکائیل ہوتے تو بائبل کی کئی بنیادی تعلیمات کی مخالفت ہوتی۔ اگر یہ مانا جائے کہ یسوع ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ یسوع مسیح ایک فرشتہ تھے یا میکائیل فرشتہ اور یسوع مسیح ایک ہی ہیں تو بائبل کی کئی بنیادی تعلیمات کی مخالفت ہوگی۔ یہاں 10 نکات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیح فرشتہ نہیں ہو سکتے اور میکائیل فرشتہ یسوع مسیح نہیں ہو سکتے۔